बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। हमारी अदलिया में एक वाज़ेह तकसीम है। जजों के दरमियान ये तकसीम या खलीज मुसलसल बढ़ती जा रही है, इजाफा हो रहा है इसमें। चंद दिन पहले जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा के नाम एक खत लिखा था, जिसमें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया था। अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने जवाबी खत लिखा है जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब के नाम। उस खत के अल्फाज में क्या कहानी पोशीदा है और उसके मुमकिन नताइज क्या हो सकते हैं, इस पर तफसील के साथ बात करेंगे। और फिर इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों वाले केस में सुप्रीम कोर्ट के यानी 8 जजों का जो हुक्म था अक्सरियती, उस पर ताहाल अमल नहीं किया, बल्कि एक और दरख्वास्त लेके वो सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं इलेक्शन कमीशन वाले। इससे क्या कोई नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, कोई नया तनाज़ा खड़ा हो जाएगा, किसी नए तनाज़े का नया अदालती हल निकाला जाएगा। और फिर जो जस्टिस काजी फायज ईसा की एक बेकरी में जो एक वीडियो है, वो पुरानी वीडियो है, उस वीडियो की कहानी भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन वो कल ही वो जो वीडियो है वो लीक क्यों की गई और वायरल क्यों हुई, जो मैंने इलेक्शन कमीशन वाली बात की है कि जनाब इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने एक और दरख्वास्त दायर कर दी है, इससे क्या पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, क्या होगा। ये इलेक्शन कमीशन ने एक दरख्वास्त दी है सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने कहा जनाब जो अक्सरियती फैसला था, 13 में से 8 जजों ने फैसला दिया था कि जनाब ये मखसूस नशिस्तें जो हैं ये दे दी हैं PTI को। तो वो कहते हैं जनाब अब स्पीकर ने भी हमें खत लिख दिया है और स्पीकर ने ये हमें कहा है कि जो इलेक्शंस एक्ट है उसमें तो कर दी गई है तरमीम, और उस तरमीम के नतीजे में ये सीटें जो हैं ये नहीं मिल सकती ये PTI को। और फिर वो कहते हैं जनाब अब हम आपके पास आए हैं और आप ही के फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के कि जो पार्लियामेंट की दानिश है उसका अदालती जायज़ा नहीं लिया जा सकता, और ये जो कवानीन होते हैं ये पार्लियामेंट की दानिश का ही जो है वो नतीजा होते हैं। तो जनाब एक तरफ अब आपका फैसला है और दूसरी तरफ जो है वो एक्ट आ गया है। तो अगर हम एक्ट पर अमल नहीं करते तो फिर उस कानून पर भी एक सवालिया निशान होगा और हमारे इकदाम पर भी एक सवालिया निशान होगा। तो अब हम क्या करें? अच्छा, अब वो जो फैसला था उन्होंने ये कहा था ना, कोई हर्डल हो, रुकावट हो, कोई बहाम हो, तो फिर 8 जज जो है उनके साथ आप राब्ता करेंगे, हम चैम्बर में उसको देखेंगे मामले को। और उन्होंने जो वजाहती नोट दिया था 14 सितंबर को, उसमें भी ये कहा गया था ना हमारे फैसले में तो कोई बहाम ही नहीं है, जो हमने कह दिया है उस पर अमल करें। और जो गौहर अली खान और जो उमर अयूब है, गौहर अली खान चेयरमैन है और उमर अयूब जो सेक्रेटरी हैं, तो उनको आप जो है क़यादत मानते हुए आप सर्टिफिकेट जारी उनके माने, उनके भेजे हुए सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह, फिर तफसीली फैसला भी उस पर आ गया हुआ है। तो अब वो चले गए वहाँ। तो उस पर चीफ जस्टिस ने 9 सवालात पर मुश्तमिल जो सवालात हैं वो रिपोर्ट मांगी थी रजिस्ट्रार से। वो रिपोर्ट भी आ चुकी हुई है, उसके हवाले से भी बात हो चुकी है, अपने बिलाग में मैं कर चुका हूँ। तो अब मामला ये है कि क्या ये उन 8 जजों के पास जो वो 13 रुकनी बेंच था उसमें से 8 जजों का जो फैसला है, जिन्होंने कहा था हमारे पास आएंगे, तो क्या ये मामला वजाहत के लिए उन 8 जजों के पास जाएगा? वो जो चीफ साहब ने सवालात पूछे थे कि जनाब वो दरखास्त कहाँ फाइल हुई थी, एक इलेक्शन कमीशन की और PTI की, और दूसरा उन्होंने ये पूछा था कि जनाब वो जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है उसमें मामला क्यों नहीं लाया गया? वो तो उसने फैसला करना था कि जनाब ये वजाहत का मामला है, ये इससे ज़्यादा आगे बढ़ के कोई मामला है। तो अब उस खत के नतीजे में और जो वहाँ खींचातानी शुरू हो गई हुई है सुप्रीम कोर्ट में, उसके नतीजे में ये मुझे लग रहा है, और ये कानूनी तकाजा है, क्योंकि ये जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई है ना, ये अब उनका जुडिशियल रिव्यू होना है, ये एक नया केस है। तो इस हवाले से वो 8 जज जो है वो इसका फैसला नहीं करेंगे। और अब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कमेटी है वो भी तब्दील हो गई हुई है, मुनीब अख्तर साहब उसमें से निकल गए हैं और उनकी जगह अमीनुद्दीन खान साहब आ गए हुए हैं। तो फिर जब मामला कमेटी में जाएगा तो कमेटी ये मामला जो है ये फुल कोर्ट में रखेगी। अब इस हवाले से मुझे थोड़ा सा डाउट है कि एक तो ये कि वो 13 रुकनी बेंच था जिसने
یہ سنی اتحاد کونسل کی درخواست پہ حکم جاری کیا تھا جناب یہ سیٹیں پی ٹی اے کو دے دی جائیں، اکثریت رائے سے فیصلہ آیا تھا. تو لیکن وہ تھی فل کورٹ. ایک جج صاحبہ جو ہے مسرت ہلالی صاحبہ وہ بیمار تھیں، اس وجہ سے وہ بینچ میں نہیں بیٹھ سکی تھیں، لیکن تھی وہ فل کورٹ، یعنی تمام ججوں پر مشتمل ایک عدالت بنائی گئی تھی. اب جو ہے اب یہ معاملہ پھر فل کورٹ میں جائے گا، 8 ججوں کے پاس نہیں جائے گا. وہ فل کورٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 13 ججز وہی جج دوبارہ بیٹھے، لیکن جو فل کورٹ ہے اگر وہ فل کورٹ تھا تو پھر یہ بھی فل کورٹ میں جائے گا. اور اس وقت جو فل کورٹ ہوگی وہ کتنے ججز ہیں؟ اس وقت ہیں جناب 19 جج، 2 اڈھاک جج اور 17 جو ہیں وہ مستقل جج، یعنی 19 ججوں پر مشتمل جو ہے فل کورٹ، اس میں یہ معاملہ جائے گا. اور پھر ایک نیا پنڈورا باکس کھلے گا، قانون کی نئی سرے سے تشریح ہوگی، اور اس میں وہ والا جو معاملہ ہے جو انہوں نے حکم دیا تھا اس پر عمل درآمد ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، یہ بھی فل کورٹ دیکھے گی. یہ میرا اپنا تجزیہ ہے، فل کورٹ ٹھیک ہے نا. اور دوسرا چیف جسٹس پاکستان منسٹر جسٹس قاضی فائز اسحاق کی ایک پرانی ویڈیو جو ایک بیکری میں بنائی ایک بیکری کے ملازم نے، وہ کل کیوں وائرل کی گئی، کل ہی کا دن کیوں چنا گیا؟ یہ واقعہ تو پرانا ہے، یہ واقعہ تو ہے 11 اگست کا، اور کل کیوں یہ جو ہے یہ وائرل ہوئی؟ اور وائرل کس نے کی؟ اچھا آپ کو یاد ہوگا کہ کل کی جو سب سے بڑی خبر تھی، جو سب سے بڑی خوشخبری تھی پاکستان کے لیے، وہ یہ تھی کہ آئی ایم ایف نے $7 ارب کا جو بیل آؤٹ پیکج ہے اس کی منظوری دے دی ہے. یہی سب سے بڑی خبر تھی نا. اب اس پہ تبصرے ہونے تھے، سوشل میڈیا پہ اس کی خبریں چلنا شروع ہوئیں، لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں اس معاملے کو لیا، کوئی حق میں بات کر رہا تھا، کوئی مخالفت میں بات کر رہا تھا، لیکن موضوع جو تھا سوشل میڈیا پہ بھی وہ یہی آئی ایم ایف کا جو ہے $7 ارب والا معاملہ جو ہے یہ تھا. یہ کچھ 8:30 بجے کے قریب خبر آتی ہے، اور 9 بجے ایک صاحب ہیں احتشام علی عباسی صاحب، ان کا جو وہ پروفائل ہے اس میں انہوں نے لکھا ہوا جو کرائم رپورٹر ہیں ایک ٹی وی چینل کے، تو انہوں نے جناب ایک پوسٹ کی اور ساتھ یہ قاضی صاحب والی جو میں کہہ رہا ہوں 11 اگست کا واقعہ ہے وہ والی ویڈیو جو ہے وہ انہوں نے اپلوڈ کر دی، اور یہ لکھا کہ جناب وہ لڑکا جس نے یہ قاضی صاحب کے ساتھ اس طرح کا مکالمہ کیا تھا، وہ لڑکا اور اس کی فیملی جو ہے وہ اغوا ہوئے ہیں، اور جو اس کی برانچیں ہیں وہ بیکری کی تو وہ سیل کی جا رہی ہیں، انتقامی کارروائی کا نشانہ بنا جائے وغیرہ وغیرہ اس طرح کے، جیسے یہ پی ٹی اے والوں کا وتیرہ ہے. اچھا یہ اب سوشل میڈیا پہ جو $7 ارب والی بات ہے وہ خبر کہیں دب گئی، اور سوشل میڈیا پہ جس خبر نے قبضہ کیا وہ تھی جسٹس قاضی فائز اسحاق کی وہ ویڈیو جس میں وہ لڑکا جو ہے وہ بدتمیزی کر رہا ہے. اس کو میرے خیال وہ کیا ٹرم کہتے ہیں اس کو، ویک دی ڈاگ، یعنی کہ وہ اصل ایشو جو ہے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے ایک جھوٹا ایشو کرنا، یا پھر ایک چھوٹے موٹے ایشو کو بڑا ایشو بنا کے پیش کرنا، یہ حرکت کی. اچھا قاضی صاحب کے ویڈیو کے نیچے جو آئی ایم ایف والی خبر ہے جو خوشخبری ہے اس کے دب جانے کے حوالے سے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے نگران وزیر اعظم انور اللہ کاکڑ کل لاہور میں تھے، تو ان کے ساتھ کافی پینے کے لیے گئے ہم، میں تھا، عمران شفقت تھے، امداد سمرو صاحب تھے، ارسلان ورائج صاحب تھے. تو وہاں جو پہلی بات ہوئی ہم نے کہا انہیں، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ مبارک ہو کہ $7 ارب کا جو پیکج ہے وہ منظور ہو گیا. ہم نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی. اس کے بعد انہوں نے جو بات کی انہوں نے یہ کہا کہ یار ایک ویڈیو ہے قاضی صاحب کی، تو انہوں نے اسی ویڈیو کی بات کی، یعنی کہ وہ صرف مبارکباد تک رہی بات $7 ارب والی. وہ سابق وزیر اعظم ہے پاکستان کے، ان کے پاس بہت ساری انفارمیشن ہے، معیشت کی پوری صورتحال ان کے سامنے رہی ہے. تو انہوں نے یہ ویڈیو پہ بات کرنا شروع کر دی کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں، یعنی اصل موضوع سے ہٹ گئے ہم، اور اس جو ایک 2 نمبری کے ذریعے واردات ڈالی گئی پی ٹی اے والوں نے، جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ کرتے ہیں ایسے، ان کے پاس ہے کچھ، یہ انسانی نفسیات سے کھیلنے کا فن جانتے ہیں. اس حوالے سے یہ مکمل تربیت یافتہ ہے، اور
ان کی تربیت مبینہ طور پہ انہی لوگوں نے کی ہے جو اب ڈیجیٹل دہشت گردی کا جو ہے بیانیہ لے کے آئے ہیں۔ بہرحال یہ 11 اگست کو ہوا کیا تھا، یہ ویسے جھوٹ ہے کہ وہ لڑکا غائب ہے، فیملی اٹھا لی گئی ہے اور وہ جناب سیل کر دیے گئے ہیں جو اس کی برانچز جو ہیں بیکری کی۔ یہ بیکری کی جو برانچ ہے یہ ایک سے زیادہ برانچز ہیں۔ یہ بلیو ایریا والے جو بلیو ایریا میں ہے نا برانچ، وہاں قاضی صاحب گئے تھے، اور ایک برانچ جو ہے ان کی 10 ستمبر کو وہ سیل ہوئی تھی ایک دن کے لیے، اور وہ جو ڈینگی کے خلاف مہم ہے ضلعی انتظامیہ کی، اس کے نتیجے میں وہاں سے وہ جو ڈینگی لاروا ہے وہ نکلا تھا۔ وہ تو ہمارے گھروں میں بھی چیک کرتے ہیں آ کے، اگر ہمارے گلی محلے میں پانی کھڑا ہو اور وہاں وہ لاروا پایا جائے تو وہ اچھی خاصی کلاس لے کے جاتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں جب کس کی وجہ سے یہ ہوا ہے، چلان ہو جاتے ہیں۔ بہرحال وہ ایک دن کے لیے وہ سیل ہوا تھا، اور اس کے پیچھے قاضی صاحب کا کوئی کردار نہیں۔ میں پورے وثوق کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میں اس لیے وثوق کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ 11 اگست کو قاضی صاحب، ان کی اہلیہ اور ان کی بیٹی وہاں سے کوئی ڈونٹ وغیرہ وہاں کے کافی مشہور ہیں، وہاں وہ لینے گئے ہیں، تو انہوں نے کہا اتنے پیک کر دیں، اتنے ڈبوں میں پیک کر دیں۔ تو ایک لڑکا جو ہے وہ ان کی ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے، تو اس نے یہ پوچھا کہ جناب آپ، اس کے بیچارے کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کا پورا نام کیا ہے۔ انہوں نے پوچھا آپ عیسیٰ فائز ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اپنی بیٹی سے پوچھا یہ کیا کہہ رہا ہے، تو انہوں نے یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ عیسیٰ فائز ہیں؟ انہوں نے کہا جناب آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو کیوں؟ تو اس بندے نے آگے سے یہ کہا کہ آپ لوگ جو بات نہیں کر رہے، لیکن جو بات ہے جو اس ویڈیو میں کہی گئی ہے اسے نقل کفر نباشد، تو اس نے کہا جی لعنت ہو آپ پہ۔ انہوں نے کہا ہے، تو پھر ان کی بیٹی نے بتایا یہ کہہ رہا ہے لعنت ہو تم پر، یہ بات جو ہے۔ اب اس کا پس منظر کیا ہے، اور لڑکا کون ہے؟ وہ لڑکا جو ہے وہ 22-24 سال کا ایک لڑکا ہے، اویس اس کا نام ہے، اویس وہاں کا ملازم جو ہے، اور وہ ان کے جو والد ہیں وہ فوت ہو چکے ہوئے، اور 4 وہ بھائی ہیں۔ ایک بھائی جو ہے وہ سرکاری ملازم بھی ہے اس کا، اور یاسین اس کا نام ہے۔ یہ پوری فیملی جو ہے اسلام آباد میں موجود ہے۔ وہ لڑکا غائب ہے، لڑکا اسی دن وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ اب مسئلہ اس کے پیچھے پس منظر کیا ہے، پس منظر بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ جو قادیانی والا کیس نہیں تھا، مبارک ثانی والا، جس میں ضمانت دی تھی قاضی صاحب والے بینچ نے، تو اس پہ جو وہ ہمارے علماء کرام ہیں انہوں نے بڑا شور کیا تھا، مظاہرے بھی کیے تھے، اور پھر ان کی جو ہے فتوے بھی، قتل کے فتوے تک جاری ہو گئے تھے۔ یہ جو اویس نام کا لڑکا ہے نا، یہ بیسیکلی فیصل آباد کے ہیں، تو وہاں سیٹل ہو گئے ہیں اسلام آباد میں، وہاں رہائش اختیار کر لی ہوئی ہے۔ تو یہ بھائی صاحب متاثر ہیں تحریک لبیک والوں سے، جنہوں نے یہ فتوے شتوے دیے تھے۔ تو دوسری یہ نیم خواندہ سا، یعنی کہ ان پڑھ قسم کا یہ لڑکا ہے، اور یہ وہاں ڈیلیوری بوائے کے طور پہ بھی کام کرتا ہے۔ جب کوئی آرڈر نہیں ہوتا تو وہاں کاؤنٹر پہ بھی یہ سرو کرتا ہے۔ اس لڑکے کے بارے میں، اویس کے بارے میں یہ پتہ چلا ہے۔ جب وہاں یہ پتہ چلا کہ اب یہ واردات پڑ گئی ہے، اس نے کیا کر دیا ہے، کسی نے سمجھایا وہاں اس کو کہ یار یہ تو انہوں نے بہت غلط حرکت کر دی ہے، تو پھر یہ غائب ہو گیا۔ اور اطلاع یہ ہے کہ بھائی صاحب جو ہیں وہ اسی مذہبی تنظیم کے پاس ہیں، ان کے پاس جا کے کہیں چھپے ہوئے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جو شکایت ہے، ایف آئی آر جو ہے، یہ متعلقہ جو بلیو ایریا کا تھانہ ہے وہاں اس کی ایف آئی آر جو ہے، وہ مقدمہ جو ہے وہ درج ہو چکا ہوا ہے، لیکن اس کی نقل وہ جو ہے وہ نہیں دے رہے، وہ کہہ رہے ہیں نا وہ سیل کر دیا ہم نے۔ اور یہ ایک اور میں بات بتا دوں جو میں نے پتہ کی ہے، چیف جسٹس پاکستان اور ان کی جو فیملی ہے انہوں نے یہ کمپلین نہیں کروائی۔ اب جو سیکورٹی والے ہیں، کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ ایف آئی آر درج کروائی ہے، وہ ایف آئی آر تو بتا ہی نہیں رہے، اس کی کاپی نہیں دے رہے پولیس والے جو ہیں، اور لیکن یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو لڑکا ہے وہ غائب ہے اور اسے ابھی تک گرفتار نہیں کیا جا سکا ہے، اور سپریم کورٹ سے یا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے آفس کی طرف سے ایک مرتبہ بھی اس کمپلین کے بارے میں جو ہے انہوں نے نہیں پوچھا، پیش رفت کے حوالے سے نہیں پوچھا کہ جناب کیا پیش رفت ہوئی ہے۔ یہ صرف ایک ہی
मकसद था इस वीडियो को अपलोड करने का, और वो मैंने कहा ना, वेक द डॉग, वो वाला मामला था जनाब। असल जो खुशखबरी थी, जो कारनामा समझ रही थी ये हुकूमत, वो पसे पुष्ट चले गया, और ये मामला जो है ये सामने आ गया। और सारा सोशल मीडिया 2 दिन से, मैं कल मेरे पास ये थी और मैंने कहा कि वहां ये काकड़ साहब ने हमें बताया कि ये हो रहा है, लेकिन मैंने उसी को इश्यू समझा, उसी में बात की जो हमें $7 अरब जो है उसका पैकेज, उसकी जो मंजूरी हुई है। लेकिन ये अब सोशल मीडिया क्या, ये मेन स्ट्रीम मीडिया पे इस पर डिस्कशन शुरू हो गई हुई है। ये इनका जो मकसद था वो पूरा हो गया। और अब आते हैं जनाब उस खबर की तरफ। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने 22 सितंबर को एक खत लिखा था चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नाम, और उसमें उन्होंने कहा था कि जनाब ये एक ऑर्डिनेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम कर दी गई है, और उस तरमीम के नतीजे में आपको ये इख्तियार मिल गया है कि जो कमेटी है, प्रोसीजर कमेटी, जिसने मुकदमात की समाअत के लिए बेंच तश्कील देने होते हैं, या फिर मुकदमात जो है वो तफवीज़ करने होते हैं, फिर मुकदमात जो है 184 वाले मुकदमात जो हैं ओरिजिनल जुडिक्शन वाले, उनको देखना होता है। तो वो कहते हैं जनाब आपने उसमें से मुनीब अख्तर साहब को निकाल दिया और अमीनुद्दीन खान साहब को उसमें शामिल कर लिया, एक। और दूसरा तराज उन्होंने ये कहा कि जनाब ये जो ऑर्डिनेंस आया है इस पर भी उन्होंने कुछ तफजात का इजहार किया मंसूर अली शाह साहब ने, और कहा कि जब तक ये जनाब आप फुल कोर्ट में मामला नहीं रखते, जुडिशल साइड पे या फिर इंतजामी साइड पे, रूल्स वाला जो मामला है, तो उतनी देर तक मैं इस कमेटी में नहीं बैठूंगा। ये बात उन्होंने की कि जनाब मुनीब अख्तर को क्यों निकाला, और दूसरा कि आपने जो याहिया अफरीदी साहब हैं, तीसरे नंबर के जज मुनीब अख्तर के बाद, उनकी बजाय अमीनुद्दीन खान को क्यों शामिल किया जो चौथे नंबर पे हैं। तो इसका बड़ी तफसील के साथ चीफ जस्टिस ने जवाब दिया है, और जो मुनीब अख्तर साहब हैं उनको क्यों कमेटी से निकाला गया, उस हवाले से 11 नकात जो हैं उन्होंने वो पेश किए हैं मंसूर अली शाह साहब के सामने। और हर लफ्ज़ के पीछे, या हर सतर के पीछे, या हर जुमले के पीछे एक कहानी है, ये खत जो है। और पहली बात तो ये है कि उन्होंने ये सैयद मंसूर अली शाह साहब से कहा कि जनाब कानूनी तौर पे आप ये मुझसे सवाल ही नहीं कर सकते कि जनाब ये जो है तीसरे मेंबर को आपने कैसे नामजद कर दिया, ये नई कमेटी कैसे तश्कील दे दी। इसको पंजाबी में अगर कहें तो वो क्या कहते हैं कि तू वो लगना यार, तू कौन होना पूछने वाला। ये बात उन्होंने सोबर अंदाज में कर दी है। ये उनका जो जवाब है ना 4 सफ़ात पर मुश्तमिल, ये पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। ये हम उसको वो 4 सफ़ात जो हैं वो 2-2 करके अभी आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ताकि आप उनके स्क्रीन शॉट लेके खुद उसको आप पढ़ सकते हैं कि जनाब ये क्या जवाब दिया है। तो दूसरा उन्होंने ये कहा कि जनाब ये आप तो मुझसे पूछ नहीं सकते थे, ताहम कि मैं जो है दाई हूँ इस बात का, मैं कहता रहता हूँ, शफाफियत की बात मैं करता हूँ, और जवाबदेही की बात करता हूँ, तो अकाउंटेबिलिटी की बात करता हूँ। तो इस तनाज़ुर में ये दाई होने के नाते मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। ये मेरा कोई इरादा नहीं था ये बातें करने का, ये आपने पूछा है तो मुझे ये जवाब देना पड़ रहा है। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि ना आपने तमाम जजेस जो हैं उनको ये इसकी कापियाँ भिजवाई, तो वो मीडिया तक पहले पहुंच गया आपका खत जो है मुझ तक, और अमीनुद्दीन खान साहब यानी कमेटी तक वो जो है खत जो है वो बाद में आया। बहरहाल इसको छोड़ देते हैं, ये कोई ऐसा इशू नहीं है। और दूसरी जो बात उन्होंने की है, जो वजह बयान की है, लेकिन इससे पहले जो कानूनी बातें की हैं उन्होंने, वो भी मैं गोशगुजार कर देता हूँ। एक तो ये कि इन्होंने जो लिखा था सैयद मंसूर अली शाह साहब ने, उसने कहा जनाब आइनी बहरान की बात की कि इससे शायद आइनी बहरान पैदा हो जाएगा जो हो गया है। तो चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि एक तो ये कि वो जो ऑर्डिनेंस है हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाए, हमारे सामने आए, वो हमें उसका जुडिशियल रिव्यू करना पड़े, अदालती जायजा लेना पड़े। तो ये मुनासिब नहीं था कि आप अपना जो माइंड है अभी क्लियर कर दिया, ओपिनियन पहले ही ओपिनियन दे रहे हैं आप। और दूसरा ये कि एक जज के लिए ये भी बात मुनासिब नहीं है, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए एक जज को। और बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने कि जिससे मुल्क में सियासी और इक़्तिसादी जो इस्तेहकाम है उसको कोई ख़तरा हो,
یا عدم استحکام پیدا ہو سکے، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر انہوں نے کہا جناب قانون مجھے اختیار دیتا ہے کہ میں کسی بندے کو بھی سپریم کورٹ کے کسی بھی جج کو نامزد کر سکتا ہوں۔ اور دوسری انہوں نے وضاحت کر دی ہے، انہوں نے کہا کہ جناب جمعے کا دن تھا 20 ستمبر کو، جب یہ کمیٹی کا اجلاس تھا، آپ کو بلایا کہ جناب آپ تشریف لائیں، تو آپ نے یہ کہہ دیا رجسٹرار کو کہ میری کچھ اور کمٹمنٹس ہیں تو میں نہیں آ سکتا، اور 2 دن بعد آپ نے یہ خط لکھ دیا، بجائے اس کے کہ چند قدم کے فاصلے پہ میرا چیمبر ہے وہاں آ جاتے، وہاں بات کر لیتے، آپ نے خط لکھ دیا، اور خط جو ہے وہ باقی ججوں کو بھی بھیج دیا۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ جناب کل ایک دن پہلے میری جو ہے بات ہوئی آپ کے سامنے، میں نے یحییٰ افریدی صاحب سے پوچھا کمیٹی میں شامل ہونے کے حوالے سے، تو یحییٰ افریدی نے کہا کہ جناب میری کوئی خواہش نہیں ہے، میں نہیں چاہتا اس کمیٹی میں شامل ہونا۔ اب امین الدین خان صاحب کو نوٹیفیکیشن ہو گیا ہوگا، وہ کہتے 20 تاریخ کو آپ تو آئے نہیں۔ اور دوسرے یحییٰ افریدی جمعے والے دن نا، جو جمعے کا دن تھا، جمعے والے دن ججز جو ہے نا اپنے جو پیچھے آبائی ان کے اضلاع ہوتے ہیں وہاں، یعنی لاہور والے لاہور آ جاتے ہیں، پشاور والے پشاور چلے جاتے ہیں، کوئٹہ دور ہے وہ کبھی جاتے ہیں کبھی نہیں جاتے، اسی طرح کراچی والے جو ہیں، اچھا وہ یحییٰ افریدی صاحب نکل کے ہو گئے تھے اس وقت سپریم کورٹ سے وہاں جانے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا جناب اس کے بعد جو سینئر ترین جج تھے، میں نے ان سے درخواست کی امین الدین خان صاحب سے، جناب آپ تشریف لائیں، اور پھر ہم نے یہ کمیٹی جو ہے یہ تشکیل دے دی، میں نے نامزد کر دیا امین الدین خان صاحب کی رضامندی کے ساتھ، اور جس کی اجازت جو ہے آپ کے سامنے یحییٰ افریدی صاحب بھی دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہو گیا۔ تو بہرحال، اور جو انہوں نے باتیں کی ہیں کہ جناب یہ جو منیب اختر کو کیوں ہٹایا، اب اس پہ جو دوسرا دھڑا ہے وہ عجیب و غریب قسم کے تبصرے کر رہے ہیں، جو قاضی پر تنقید کر رہے ہیں لوگ، جنہوں نے قاضی صاحب کے کردار کو تنقید کا نشانہ بنانا وتیرہ بنا رکھا ہے، مسلسل حرکتیں کر رہے ہیں ایسی، وہ عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں۔ اب اس کے پیچھے میں کہہ رہا ہوں ایک کہانیاں ہیں سب کے پیچھے۔ اب پہلی بات یہ کی کہ جناب منیب اختر صاحب جو ہیں، جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آیا جب، جس کے تحت یہ کمیٹی وغیرہ تشکیل دینے کا معاملہ بنا، تو وہ صاحب جو ہے انہوں نے بہت مخالفت کی تھی منیب اختر صاحب نے، بلکہ اس بینچ میں شامل تھے جس نے ابھی یہ بل کی شکل میں تھا، ابھی قانون بھی نہیں بنا تھا، تو اس پہ عمل درآمد روک دیا تھا منیب اختر صاحب نے، جبکہ یہ جو قانون ہے اس سے جو چیف جسٹس کا غلبہ تھا سپریم کورٹ پہ وہ ختم ہو رہا تھا۔ اور میں نے آتے ہی سب سے پہلے یہی کیس جو ہے یہ سنا اور اس کا فیصلہ کیا، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ والا جو معاملہ ہے اس کو ظاہر ہے عدالت نے ایک سریت رائے کے ساتھ جو ہے وہ ویلڈ ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ تو وہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ منیب اختر صاحب کو کیوں نکال دیا، منیب اختر صاحب جو ہیں یہ تو ان لوگوں میں ہیں جو چیف جسٹس کا غلبہ دیکھنا چاہتے ہیں، یہ تو اس کمیٹی کے حق میں ہی نہیں ہے، تو پھر ان کے لیے اتنا تڑپنے کی کیا ضرورت ہے، سادہ لفظوں میں۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ جناب 2 ججز جو ہیں نا انہوں نے پوری چھٹیاں جو ہیں گرمیوں کی وہ انجوائے کی ہیں، ان میں ایک منیب اختر صاحب بھی ہیں، اور یہ نہیں دیکھا کہ جناب مقدمات کی بھرمار ہے، 57,000 58,000 کے قریب مقدمات جو ہیں وہ زیر التوا ہیں اس وقت سپریم کورٹ میں۔ اچھا یہ تو ٹھیک ہے، چھٹی میں چل گئے، عدالتی کام کرنے کے لیے جناب وہ دستیاب نہیں تھے، وہ چھٹیوں پہ تھے، اور جب کمیٹی کا اجلاس ہوتا تھا ججز کمیٹی تو وہ یہ کہتے تھے نہیں میں اس میں آؤں گا، وہ اصرار کرتے تھے، اور وجہ آگے جا کے بیان کیا کہ یحییٰ افریدی صاحب کا آپ نے مسئلہ اٹھایا ہے، تو یہ اس لیے یہ کرتے تھے منیب اختر صاحب کہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ میری عدم موجودگی میں تیسرے رکن کے طور پہ جو کمیٹی ہے پروسیجر کمیٹی، اس میں یحییٰ افریدی صاحب کو شامل کر لیا جائے، عدم دستیابی کیوں، ادو دستیاب ہوں سی میں آنا جناب، لیکن مقدمہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ اور پھر دوسری بات جو انہوں نے کی ہے، انہوں نے کہا جناب جو قانون ہے نا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، اس میں لکھا ہوگا ارجنٹ کیس ہیں جو فوری سماعت کے متقاضی مقدمات ہیں وہ 14 دن کے اندر اندر کسی نہ کسی بینچ میں لگنا ضروری ہے، لیکن یہ صاحب جو ہیں یہ چھٹیوں میں چلے گئے ہوئے تھے۔ اور پھر جو نظر ثانی کی درخواست ہے وہ ایک آئینی حق ہے، اور وہ بھی
ارجنسی کا تقاضا کرتا ہے. یہ جو نظر ثانی کی درخواست نہیں آئی تھی مخصوص نشستوں والے کیس پہ، تو اس وقت جناب یہ کہہ رہے جناب نے چھٹیاں نہیں ختم کرنی، چھٹیوں پہ رہنا ہے. اچھا یہ صرف ان کی بات نہیں ہو رہی، یہ جو منیب اختر صاحب ہیں، بلکہ ان کے ساتھ مل کے جو صاحب یہ فیصلے کروا رہے تھے، ظاہر اکیلا بندہ تو فیصلہ نہیں کر سکتا، قاضی صاحب اکیلے تھے، یہ ان کے ساتھ منصور علی شاہ صاحب تھے. یہ مل کے یعنی یہ جو باتیں ہیں یہ منیب اختر صاحب پر بھی افیکٹ آتی ہیں اور سید منصور علی شاہ صاحب کا بھی یہی کردار ہے. اسی لیے تو جو ہو رہا تھا سارا کچھ. اور وہ کہتے ہیں نا آئینی حق جو ہے اس کو نہیں مانا، یہ چھٹیوں کو انجوائے کرنا انہوں نے ضروری سمجھا. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ان کا رویہ، یہ جو اڈھاک جج دو آئے ہیں، ایک تو انہوں نے مخالفت کی تھی منیب اختر صاحب نے کہ دو اڈھاک جج جو لگائے گئے ہیں مسٹر جسٹس سردار طارق مسعود اور مسٹر جسٹس مظہر عالم میاں کیل صاحب، یہ کہتے ہیں نہیں ضرورت ہے ان کی اڈھاک ججوں کی. جوڈیشل کمیشن میں انہوں نے اس پہ اعتراض کیا تھا، لیکن ان کا تقرر جو ہے وہ ہو گیا اڈھاک ججوں کے طور پہ. اور یہ کہتے ہیں ان کا رویہ جو ہے نا ان کے بارے میں، اڈھاک ججوں کے بارے میں، وہ بڑا درست ہے، وہ غیر مناسب ہے، بلکہ عدم احترام کا رویہ ان کا ہے منیب اختر صاحب کا. اس کی وجہ بھی بیان کی ہے قاضی صاحب نے. اچھا یہ جو اڈھاک جج ہوتے ہیں نا، یہ ریٹائرڈ ججز ہوتے ہیں، یہ دونوں جج جو ہیں یہ منیب اختر سے سینئر ہیں، اسی لیے چیف صاحب نے سینئر کا احترام نہیں کرتے یہ لفظ استعمال کیے ہیں. یہ جو اڈھاک ججز ہوتے ہیں نا، آئین کے تحت جو چیف جسٹس ہے یہ باقاعدہ ان سے درخواست کرتا ہے کہ سر پلیز آپ یہ عہدہ، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، یہ عہدہ جو ہے آپ قبول فرمائیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صاحب جو ہے ان کا رویہ ان کے حوالے سے غیر مناسب تھا. یہ ان کو وہی، کیونکہ یہ ان کو پسند نہیں تھے، ان کی بھرتی ان کو پسند نہیں تھی، ان کی تعیناتی پسند نہیں تھی، تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب ان کو جو عام کیس کوس ہے نا وہ ان کو چھوڑے، ان کو آپ نے رکھا ہے پرانے مقدمات کی سماعت کے لیے، تو انہوں نے 1100 مقدمات نکال کے نا مخصوص مقدمات، وہ کہتے ہیں انہوں نے دے اینم ٹون. یہ صاحب جو ہے منیب اختر صاحب، اچھا منیب اختر صاحب اکیلے نہیں کر سکتے تھے، یہ فیصلہ اکیلے تو کر ہی نہیں سکتے تھے. پھر اس کا مطلب یہ کہ منصور علی شاہ صاحب جو ہے وہ بھی وہاں کمیٹی میں ان کی حمایت کرتے رہے. اور پھر جو شریعت اپیلٹ بینچ ہے، جو وفاقی شہید عدالت کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں جاتی ہیں، وہ 16 سال سے پینڈنگ پڑی ہوئی تھی، تو چیف صاحب نے ان کو ایکٹیو کیا اس بینچ کو. تو یہ بھی کہا کہ جو شریعت اپیلٹ بینچ ہے نا اس میں بھی یہ 2 جج اڈھاک جج جو ہیں آپ نے رکھے ہیں، یہ شامل نہیں ہوں گے. اور پھر ایک جج صاحب جو ہیں ان کی کوئی فوتگی ہوگی تو وہ وہاں گئے ہوئے تھے چھٹی پہ، تو انہوں نے کہا جو دوسرا اڈھاک جج ہے نا بھائی صاحب وہ چیمبر ورک کرے گا، یعنی کسی اور بینچ میں شامل نہیں کرنا اس کو. یہ کرتے رہے ہیں یہ منیب اختر صاحب. پھر منیب اختر صاحب نے جوڈیشل کمیشن میں جو رویہ اختیار کیا تھا، وہ آپ کو یاد ہوگا کہ رولز کمیٹی جو رولز بنا کے لائی تھی ان کا جائزہ لے جانے کے لیے 13 ستمبر کو ایک اجلاس بلایا گیا تھا، جس میں تمام ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان بھی تھے، سینئر پونی جج، سینئر ترین ججز بھی تھے، سپریم کورٹ کے ججز بھی تھے، پاکستان بار کونسل کے نمائندے بھی تھے، اٹارنی جنرل بھی تھے. اس سے پچھلے اجلاس میں یہ جو اٹارنی جنرل وزیر قانون ہے انہوں نے یہ کہا جب ہم کوئی نا آئین میں ترامیم کر رہے ہیں تو یہ رولز جو ہے ذرا ان کو پینڈنگ التوا میں رکھ لیں، ان کا جائزہ جو لیا جانا تھا. تو وہ ترمیم آئی نہیں، تو انہوں نے پھر 13 ستمبر کو یہ اجلاس جو ہے یہ بلا لیے. اس اجلاس میں جو یہ ہیں منیب اختر صاحب، انہوں نے پوچھا اٹارنی جنرل سے، وزیر قانون نہیں آئے تھے، کہ جناب یہ وہ کہاں ہے ترمیم؟ تو انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سوال بنتا ہے وزیر قانون سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس سے پوچھ نہیں سکتے وہ کیا ترمیم ہے، یہ آپ کا اختیار ہی نہیں ہے. تو پھر یہ غصے میں آ گئے اور کسی اور جو ممبر ہیں سینئر ممبر کمیشن کے، ان کے ساتھ انہوں نے جو نا روڈ اور نامعقول یا نامناسب رویہ جو ہے چیف صاحب نے یہ لکھا ہے یہ اختیار کیا، اور پھر واک آؤٹ کر گئے. جج واک آؤٹ کرتے ہیں، یعنی یہ جو چیف صاحب کا خط ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ کام چور بھی ہیں اور اپنی انا کے لیے کچھ بھی کر گزرنے والے آدمی ہیں. انا اتنی ہے کہ اجلاس کا بائیکاٹ کر کے جا رہے ہیں، اور پھر جو سسٹم ہے اس کو سموتھلی چلنے نہیں دے رہے. یعنی جو اڈھاک ججز ہیں ان کے کام میں اس لیے رکاوٹیں ڈال رہے ہیں کہ انہوں نے جوڈیشل کمیشن میں یہ ان کی مخالفت، ان کے تقرر کی مخالفت کی تھی، ان کی مخالفت کے باوجود ان کا تقرر ہو گیا تھا،
اور भाई साहब उस बात को लेके बैठे हुए हैं। और फिर एक और बात जो उन्होंने की कि ये जो है ना मसूफ मुनीब अख्तर साहब, ये जनाब जिस बेंच के सरबराह होते हैं ना 11 बजे तक, बस सुबह सुबह 11 बजे तक मुकदमात की समाअत करते हैं और उसके बाद सलाम अलैकुम चैम्बर में चले जाते हैं। और वो कहते हैं जो इनके ब्रदर जजेस हैं, साथी जजेस जो उस बेंच में शामिल होते हैं, उन्होंने इस हवाले से तफजात का भी इजहार किया है कि भाई जी तनख्वाह तुसी पूरी लेंदे हो, ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ 3-4 ਘੰਟੇ 3 ਘੰਟੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਇਤਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ, इतवार ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ, सॉरी जुमे ਨੂੰ ਅੱਧੀ छुट्टी। फिर आगे जाके वो लिखते हैं कि जनाब ये जो जज साहब है ना, ये जो ऑडियो लीक वाला मामला था इन्होंने स्टे कर दिया था, हालांकि इनका जिक्र था, हवाला था, वो जिन ऑडियो लीक्स पे हो रही थी तो इनका हवाला था, इनका जिक्र था। वो जो बात नहीं हो रही जो उमरता बंदयाल की जो सात साहबा की बात है और ख्वाजा तारक रहीम की अहलिया की जो गुफ्तगू है जिसमें वो कहती हैं कि मैंने एजाज को भी कहा था, मुनीब अख्तर ने मुझे वो मोजी भेजा, इस तरह की बात, तो वो कहते हैं इन्होंने खुद सुना और फिर स्टे कर दिया। स्टे करने के बाद उसको सुना ही नहीं ये साहब, यानी ये साहब जो हैं वो मेरिट पे काम करने वाले जज ही नहीं है, यही मतलब निकलता है ना। खुद कैसे केस की समाअत कर सकते, बंदयाल साहब भी नहीं बैठ सकते, इतराज किया लेकिन उन्होंने मैंने बैठना है। और फिर वो कहते हैं जनाब ये अबूरी रिलीफ दे देते हैं, बाद में सुनते नहीं। फिर उसकी जो मिसालें, ये 2 मुकदमात जो है, एक तो ये कि जो कमीशन बना था काजी साहब की सरबराही में, इन्होंने हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया, और दूसरा वो जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है वो हुक्म इम्तनाई जारी करके ये बैठे हुए थे। अब ये जो जवाब है ना काजी साहब का, ये मैंने पहले भी कहा था, जो उन्होंने रजिस्ट्रार से रिपोर्ट तलब की थी 9 सवालात पर, वो और ये बातें ये जो काजी साहब ने की हैं खुली खुली गल्लां, ये जनाब चार्जशीट है मुनीब अख्तर साहब के खिलाफ भी और उन्होंने खिलाफ भी ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਨੀਬ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਇਹ ਹੋਈਆਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਮੁਨੀਬ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਡੀ ਟਰੈਕ ਕਰਨੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮੂਥਲੀ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੇਣੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਤ ਲਿਖਿਆ, ਸੈਯਦ ਮਨਸੂਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਕਸੀਮ ਆ ਜਾਂ ਖਲੀਜ ਆ अगर ਵੱਧਦੀ जाएगी, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੇਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰ। और फिर वक्त जेड़ा ज़्यादा दूर भी नहीं है। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।